अस्सलाम वालेकुम। हुब्बुल रूह अज़ कलम एक नावल किस्त नंबर 6 और 7। तुम अकेले जा रही हो परी? अज़मारे ने उसे गाड़ी में बैठते देखकर पूछा। हाँ, मैं यहाँ से पहले अपनी आर्ट क्लास लेने जाऊँगी, फिर घर। परी ने सीट बेल्ट बांधते जवाब दिया। वो और इज़मारे बाग की सैर करने को आए थे और अब परी वापस शहर जाने के लिए गाड़ी में सवार हो रही थी। हवेली वालों से वो पहले ही मिल चुकी थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ, अकेले जाना सेफ नहीं है, इज़मारे ने कहते गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ओए दीवानी, भूल गए हो मैं परी एहतशाम यज़दानी हूँ, अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। अब हटो, ज़्यादा जेंटलमैन बनेगी ना, ज़रूरत नहीं है, परी ने हाथ झुलाते हुए कहते दरवाज़ा वापस बंद किया। इज़मारे ने उसके अंदाज़ पर मुस्कुराहट ज़ब्त की। मैं जानता हूँ परी एहतशाम यज़दानी अपनी फुप्पो फरी अल्तमिश यज़दानी की कॉर्बन कापी है, ख़ानदान की सबसे बहादुर औरत। इज़मारे की तारीफ़ करने पर परी की गर्दन अकड़ती चली गई, लेकिन तारीफ़ की आखिर में लगा औरत आग का काम कर गया। इज़मारे, मैं तुम्हें औरत लगती हूँ? परी ने चीखते हुए बेयकीनी से पूछा। लगती हूँ का क्या मतलब है? तुम औरत ही हो। इज़मारे ने अचंभे से उसकी जानिब देखते उसके अजीबोगरीब सवाल का जवाब दिया। परी का यूं बेयकीन होते चीखना उसे अचंभे में डाल गया था। बेवकूफ़ पठान, मैं लड़की हूँ, लड़की, औरत नहीं जो तुम बूढ़े हो मुझे भी बूढ़ी बना रहे हो। अपनी सीट से उठते विंडो स्क्रीन से आधा बाहर झुकते वो इज़मारे के बाजू पर अपने तेज़ नाखूनों से नोचते हुए दांत पीसते हुए बोली, जबकि इज़मारे उसकी अजीब मंतक पर नासमझी से उसे देखने लगा। लड़की और औरत में भला क्या फ़र्क था जो वो यूं भड़क उठी थी? इज़मारे अपने बाजू पर होती चुभन को बर्दाश्त करते सोचता रह गया, जबकि वज़न से गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गई। इज़मारे ने गाड़ी की स्पीड देखते नफ़ी में सर हिलाया। गाड़ी में म्यूज़िक चलाए स्टीयरिंग पर रखी उंगलियों से धुन बजाती वो गुनगुनाती हुई शहर की हदूद में दाखिल हुई थी, जब उसकी नज़र बैक मिरर से आती स्याह गाड़ियों पर पड़ी। परीशा ने आम अंदाज में कंधे उचकाते गाड़ी का रूट बदला, जब अकब में आती गाड़ियों ने भी वही रूट लिया। परीशा को हैरानी हुई क्योंकि गाड़ियां मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। उसकी छठी ही कुछ गलत होने की निशानदही की। अगर ये हमला आवर थे तो अब तक हमला कर चुके होते, पर मामला कुछ और था। परीशा ने सुनसान सड़क को देखते स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। यकदम दो गाड़ियों ने उसे ओवरटेक किया, जबकि दो गाड़ियां उसके दाएं बाएं जानिब रवां थी। ओवरटेक की गई गाड़ियों ने आगे जाकर ब्रेक लगाते उसका रास्ता रोका। परीशा ने तेज़ी से ब्रेक लगाई। वो लोग यकीनन सुनसान रास्ता आने का इंतज़ार कर रहे थे। भूरी आंखों में गज़ब का गुस्सा लहराया। स्याह गाड़ियों से स्याह शलवार कमीज़ और सर पर पगड़ी पहने असला लेस गार्ड्स को उतरता देख परीशा ने अपना निचला लब दांत तले दबाते डैशबोर्ड खोला और वहाँ रखी गन देखते उसके लबों के किनारे हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। अगर ये हमला आवर होते तो अब तक हमला कर चुके थे। रास्ता भी सुनसान है। अगवा का मामला है बाबू भैया, परीशा धीरे से बड़बड़ाते दांत पीसते भूरी आंखें गार्ड्स पर टिकाते हुए बोली, जो तकरीबन 12 थे। मैगज़ीन में महज 5 गोलियां हैं, गार्ड्स की तादाद 12 है। 5 को गन से ज़ख्मी कर भी दूं तब भी मैं अपना बचाव नहीं कर पाऊंगी। परीशा ने दिल ही दिल में सोचते डैशबोर्ड बंद किया। यकदम दिमाग में सोच ने एक कंधा मारा और उसकी भूरी आंखों में एक चमक सी नज़र आई। उनमें शरारत रक्स करने लगी। एक इसी चीज़ की कमी थी ज़िंदगी में, गवाह होकर भी देख लेते हैं कैसा लगता है। ओके, सो लेट्स बिगिन द ड्रामा, शोख आवाज़ में कहते उसने निचला लब दांतों तले दबाते गार्ड्स को देखा और अगले ही पल परीशा एहतशाम यज़दानी के खूबसूरत चेहरे पर घबराहट, जबकि भूरी शरारत से लबरेज आंखों में खौफ भर आया।
اس کی جانب بڑھتے گارڈز نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پریشے خوفزدہ پیچھے کو ہوئی۔ کون ہو تم لوگ؟ خوف میں ڈوبی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ گارڈز نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر نکالا۔ پریشے کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے۔ پریشے نے مزاحمت کرنی چاہی جب اس گارڈ نے اس کی گردن کی محسوس نس دباتے اسے بے ہوش کیا۔ ہوش کھونے سے پہلے اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ پریشے کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں ڈالتے تمام گارڈز گاڑیوں میں سوار ہوتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ کہاں ہے وہ؟ بلیک شرٹ جس کے کالر کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور مضبوط سینہ واضح ہو رہا تھا، گلے میں لٹکی چین جس میں چھوٹا سا ڈریگن بنا ہوا تھا، کالے بال جو بے فکری سے ماتھے پر گرے ہوئے تھے، سیاہ آنکھوں میں سرد پن اور سنجیدگی تیر رہی تھی۔ اپنی شرٹ کی آستین کو فولڈ کرتے وہ اپنے فارم ہاؤس کے اندر بڑھتے ہوئے مستقیم سے پوچھ رہا تھا جو اس کا خاص آدمی تھا۔ سر آپ کے روم میں بند کیا ہے، بہت شور مچا رہی ہے۔ سر رو بھی بہت رہی ہے، اور سر وہ چھوٹی ہے، ابھی مجھے لگتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں۔ مستقیم کی بات پر اس نے اپنی سیاہ سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہمدردی کا بخار سر سے اتار دو مستقیم بابا، سرکار کے دشمن کی بیٹی ہے، بدلہ تو ہر حال میں لینا ہے۔ سنا ہے احتشام یزدانی جان وارتا ہے اپنی پریشے پر، دیکھتے ہیں بابا سرکار کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ سرد تمہسر اڑاتا لہجہ جو مستقیم کی سماعتوں میں اترا، اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا فارم ہاؤس میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے اپنے قدم اندر رکھے، نظر بیڈ کی پائنتی پر اس کی طرف پشت کیے بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جس کے بھورے قدرے گھنگھرالے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے جو کمر سے نیچے آتے تھے، جبکہ گلابی فراک میں اس کا نازک سا وجود لرز رہا تھا۔ کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اپنی سیاہ آنکھوں کا مرکز اس کے نازک وجود کو بنائے اس نے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کا لرزتا وجود تھما اور اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی طرف پلٹی تھی، اور مرزا اریب کا وجود پتھر کا کر گئی۔ بھوری آنکھیں جو رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، لمبی گھنی پلکیں جو بھیگی ہوئی تھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی کپکپاتے کٹاؤ دار لب، سفید بے داغ چہرہ جس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ گلابی دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے سر جھکائے مدھم سا ہنس دیا۔ وہ لڑکی جس کی ایک جھلک نے اس کے دماغ پر ایسا اثر چھوڑا تھا کہ وہ رات کو سکون سے سو ہی نہیں پایا تھا، نیند اس سے روٹ چکی تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر اس کا حسین سراپا، اس کا چہرہ جیسے چھپ گیا تھا۔ وہ یہاں تھی، عین اس کے سامنے۔ یہ حسین اتفاق تھا یا قسمت کا کھیل؟ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ میرے بابا نہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو، مجھے جانے دو میرے بابا کے پاس۔ بھیگی آواز میں کہتی وہ سرور کی لہریں اس کے وجود میں دوڑا گئی۔ کیا کسی کی آواز بھی سرور و سکون کا باعث بنتی ہے؟ ہاں، سامنے موجود نازک وجود کی آواز اس کی سماعت میں سکون بنتے یہی کام کر رہی تھی۔ پریشے کی بات سمجھ آنے پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں اسے بھا گئی تھی، وہ بابا سرکار کے دشمن کی بیٹی نکلی۔ مرزا اریب حاکم کے قدم بے ساختہ اس ننھی سی جان کی طرف بڑھے جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خوف بھی گردش کر رہا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے اس کے قدموں کو محسوس کرتے پریشا نے قدم پیچھے بڑھائے۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں خوف کی واضح لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ یکدم اسے رکنا پڑا، اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ مرزا اریب کو اس کی آنکھوں میں خود کی ذات کے لیے یہ ڈر ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ جانے دو پلیز، پریشے سسکتی ہوئی گویا ہوئی۔ اریب کی لو دیتی نگاہیں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس سے اب مشکل ہو رہا تھا یہ معصومیت کا ناٹک جاری رکھنا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے شخص نے اسے کیوں اغوا کیا ہے، پر اس کی شکل دیکھتے غصے کا طوفان تھا جو اس کے سینے میں دہک اٹھا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ رونا بند کرو،
اسے ایک قدم کی دوری پر کھڑے ہوتے وہ نرم لہجے میں احتراماً بولا اور دروازے کے باہر کھڑے مستقیم نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ لفظ آپ اور وہ بھی مرزا اریب کے منہ سے! اللہ اللہ، یہ بات ہضم کرنا مشکل تھی۔ وہ تو ابے جا یار اور تو طرح کرنے والا بندہ تھا۔ پہلے آپ مجھے جانے دیں بھائی، اریب کے نرمی سے کہنے پر پریشے کا دل کیا آگے بڑھ کر اپنے تیز ترار ناخن اس کا خوبرو چہرہ نوچ ڈالے، لیکن ابھی اسے یہ ناٹک تو جاری رکھنا تھا۔ ایک تو اسے مزہ بھی آ رہا تھا اور دوسرا وہ موقع کی تلاش میں تھی، اس لیے منمناتی آواز میں بولتے اریب کو 440 واٹ کا جھٹکا دے گئی۔ بھائی تو نہ بولیں، کتنا زہریلا لگ رہا ہے یہ لفظ مجھے۔ آدھا جملہ تیز آواز میں کہتے باقی وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا اور باہر کھڑے مستقیم نے اپنا کہکا ضبط کیا، کیونکہ گاؤں میں اس کی دہشت ایسی چھائی ہوئی تھی کہ سب اسے بھائی ہی بولتے تھے۔ پھر کیا بولوں؟ ویرے ٹھیک رہے گا؟ پریشا اس کی یوں تیزی سے بولنے پر خوف سے اچھلی تھی، لیکن پھر اپنے آنسو صاف کرتے آپشن دیا گیا۔ اریب کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے اس نے منع کیا۔ اور ورور ٹھیک ہے؟ پشتو زبان میں بھائی لفظ کا پوچھا گیا۔ نہیں، اریب نے سختی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ بارات؟ یہ بلوچی زبان تھی۔ اریب نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ بھاؤ؟ اب سندھی زبان میں بے چارگی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، آپ مجھے کچھ نہیں بلائیں، بس اتنا کافی ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے کی زبان میں آپ بھائی بولتے میرا خون کھلا چکی ہیں، اریب نے جھنجھلاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اسے سب زبانوں سے واقفیت تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے ہر زبان میں بھائی کہہ رہی ہے۔ پریشے تابیداری سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ خیر اب آتے ہیں ہم اہم بات پر، اریب نے کہتے اپنے گلے میں پہنی چین گھمائی۔ پریشے کی نظر اس کی چین پر جا ٹکی۔ ہاں، میں بھی کب سے اسی بات کا انتظار کر رہی ہوں، بولو۔ اس کی چین پر نظر ٹکائے دل ہی دل میں کہا۔ پریشے کا دل اس کے خوبرو چہرے پر تو نہیں، پر البتہ اس چین پر ضرور آ گیا تھا۔ میں یہاں سے آپ کو نکال سکتا ہوں، اریب نے آنکھوں میں محسوس چمک لیے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ؟ پریشے نے لہجے میں بے یقینی لیے کہا۔ لیکن آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی، اریب نے ایک قدم کی دوری مٹاتے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کون سی بات؟ پریشے نے اسے اپنے اس قدر نزدیک دیکھتے تھوک نکلا۔ اریب کی لو دیتی آنکھیں اور پھر اتنی قریبی اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لفظ کیسے اس کی زبان سے ادا ہوئے، مگر وہ بول گیا اور ان لفظوں کے ادا ہو جانے پر اس کا آنکھ آنکھ سرشار ہوا تھا۔ پریشے کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور وہ ان بھوری آنکھوں کے گہرے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ اریب کو تو ایسا ہی لگا۔ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا، مگر اس شرط پر کہ آپ اپنے بابا کو ان سب کے بارے میں نہیں بتائیں گی، اور جب میں آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا تو آپ ہاں کریں گی۔ اریب نے اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے بات مکمل کی۔ پریشے کا دل کیا ابھی یہیں اریب کی درگت بنا دے، لیکن ابھی وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا، اور وہ موقع اسے ملتا پھر وہ سامنے کھڑے گنڈے موالی شخص کو بتاتی کہ اس نے کیسے اسے اغوا کیا ہے اور کس کو اغوا کیا ہے۔ اسے آج پتہ چلتا کہ معصومیت کا ڈرامہ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور لوگ معصومیت کا فائدہ بھی کس طرح اٹھاتے ہیں۔ پھر تم جانے دو گے مجھے؟ اپنی آواز میں نمی شامل کرتے پریشے نے پوچھا، جبکہ دل تو سامنے کھڑے شخص کا گلا دبانے کا کر رہا تھا۔ جانے دوں گا۔ اریب کو اس کی آواز میں نمی کی آمیزش قطعی بھلی نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چہرہ جھکائے رضامندی دی۔ اگر سامنے والا شخص شاطر تھا تو مقابل بھی پریشے تھی، جس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی تھی جہاں سب کی ختم ہوتی تھی۔ اریب پل بھر کے لیے اس کے رضامند ہونے پر بے یقین ہوا، لیکن پھر خوشی ایسی غالب آئی کہ وہ چہرہ جھکائے سرشاری سے مسکرا دیا۔ یکدم کچھ یاد آنے پر اس نے پریشے کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی بات سے مکریں گی نہیں؟
اور اگر آپ اپنی بات سے مکریں تو اتنا یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ دوبارہ اغوا کرنا آپ کو میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہاں اگلی بار اتنی چھوٹ نہیں ملے گی۔ اریب کے سرد لہجے میں گویا ہونے پر پریشے سر جھکائے دانت پیستے رہ گئی۔ خاموشی سے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں۔ اریب کے کہنے پر اس کی بھوری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اریب کے پیچھے قدم بڑھاتی وہ آس پاس دیکھتے کسی چیز کی تلاش میں تھی۔ سر؟ کمرے سے باہر آتے مستقیم نے اریب کو دیکھتے پکارا۔ پری کی نظر اس کے بیلٹ میں لگی گن پر پڑی۔ یہی تو چاہیے تھی اسے۔ چلو مستقیم، اریب نے محض 2 لفظ کہتے قدم آگے بڑھائے۔ پریشا اپنا ہاتھ باہم ملائے چہرے پر آبدیدہ تاثرات سجائے ان دونوں کے پیچھے چلنے لگی۔ بے وقوف کوئی اپنے شکار کو یوں اکیلے پیچھے چھوڑتے ہیں، آگے آگے چلتا ہے۔ پریشا نے ان دونوں کی پشت کو تکتے تعصب سے کہتے لاؤنج میں موجود سائڈ ٹیبل پر پڑا واس اٹھاتے اپنے پیچھے چھپایا۔ لاؤنج پار کرتے اریب مستقیم کے ہمراہ باہر آیا۔ جب اس نے پلٹتے پریشا کی جانب دیکھا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پریشا نے ہاتھ میں تھاما واس پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ اریب اپنا سر پکڑے 2 قدم پیچھے ہوا۔ مستقیم نے آواز پر پلٹتے پیچھے دیکھا جب پریشا بجلی کی تیزی سے اس کی بیلٹ سے گن نکالتے اس کے سر پر مار گئی۔ اریب اور مستقیم کو سمجھ نہ آیا کہ محض ایک پل میں یہ کیا ہو گیا تھا۔ دونوں کے سر سے خون بہنے لگا۔ پریشا نے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھتے گن ان دونوں پر تانی۔ اریب اس کے ہاتھوں میں گن دیکھتے پریشان ہوا، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا گن کا نشانہ چوک گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچ گیا۔ اسے غرض سے اس نے آگے بڑھتے مستقیم کو روکا۔ میری مورے ہی کہتی ہے کہ اپنے شکار کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور اسے وہ مل جائے تو تمہاری قید سے ایسے بھاگے گا کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ گن ان دونوں پر تانتے پریشا نے فری کی کہی گئی بات دہرا دی۔ اریب کی آبرو داد دینے والے انداز میں ابری، جبکہ مستقیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دھان پان سی لڑکی جو کب سے روئے جا رہی تھی، جسے اغوا کرنا میں محض 15 منٹ لگے تھے، وہ اس قدر تیز اور دلیر نکلے گی۔ چابی دو گاڑی کی مجھے، پریشا سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ مستقیم نے ایک نظر اریب کو دیکھا جس نے آنکھوں سے اشارہ کرتے اسے اجازت دی۔ مستقیم نے چابی پریشا کی جانب اچھال دی، جو پھرتی سے چابی کیچ کرتے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی لاک کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ اس بیچ گن ایک پل کے لیے بھی اریب پر سے ہٹی نہیں تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ فارم ہاؤس سے تیزی سے باہر نکالتے گاڑی کو سڑک پر ڈال گئی۔ اریب اور مستقیم تیزی سے اس کی جانب آئے۔ جب پریشا نے گاڑی ٹرن کرتے ونڈو اسکرین سے گن باہر کرتے اریب کے بازو پر فائر کیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھتے اریب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ گولی بازو کو چھوتی گزری تھی۔ اریب اپنے بازو پر ہاتھ رکھ گیا۔ شدید درد کے باعث رنگت میں سرخیاں کھلیں۔ اپنے لب سختی سے بھینچے وہ بازو سے اٹھنے والے درد کو برداشت کرنے لگا تھا۔ تم سے نکاح کرتی ہے میری جوتی، گنڈے موالی۔ پریشا احتشام یزدانی نازک اندام دکھتی ہے تمہیں؟ مگر یہ ہے نہیں۔ میک اپ کرنے سے لے کر گن چلانے تک میں ہر چیز میں مہارت حاصل کر چکی ہوں، ایک آنکھ ونک کی بلند آواز میں کہتی وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا گئی تھی۔ پیچھے اریب بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تھا۔ ویسے وہ تو اسے واقعی میں معصوم لڑکی سمجھ گیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ یہ لڑکی تو آفت تھی سر۔ کہاں وہ اسے اغوا کرتے نکاح کے لیے رضامند کر رہے تھے، کہاں وہ آپ کا سر اور بازو زخمی کرتے گنڈے موالی کا لقب دے گئی۔ مستقیم اپنے سر سے بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے اریب کا فق چہرہ دیکھتے گویا ہوا۔ ٹکر کی ہے تمہاری بھابھی، جوڑی خوب جچے گی۔ پریشا کا دلیر انداز یاد کرتے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ جب معصومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی تب بھی دل کو بھائی تھی، اور جب دلیر بندے اسے زخمی کرتے اپنی شیرنی جیسا روپ اس پر آشکار کر گئی تھی تب تو وہ دل کو بھا گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ حسین نے اپنے جم روم میں موجود افعان کو دیکھتے پوچھا، جو در پر در مکہ پنچنگ بیگ پر مارے جا رہا تھا۔
پسینہ اس کے بالوں سے ٹپک رہا تھا، جبکہ شرٹ لیس مضبوط توانا سینے پر بھی پسینے کی بوندیں ٹھہری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، حسین کی آواز پر اس نے بنا رکے جواب دیا۔ کچھ تو ہوا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا ہے، تم ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے ہو۔ تمہارا چہرہ بھی ضرورت سے زیادہ سرخ ہو رہا ہے، جبکہ آنکھوں میں تو الگ ہی تاثر جھلک رہا ہے۔ اب اگر تم اسے چھپانا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، حسین نے پیشکش کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے ابھی، میں اپنے آپ سے ذرا جھنجھلا گیا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ افعان نے رکتے وہاں پر رکھی کرسی پر بیٹھتے تولیے سے اپنے سینے پر آیا پسینہ صاف کیا اور جھنجھلاہٹ میں اس نے کہا۔ حسین نے پش اپ کرتے روکتے اس کی جانب دیکھا جب افعان اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ ابھی آپ ہنس رہے ہیں؟ اپنی بات کے اختتام میں حسین کو زمین پر لیٹے ہنستے دیکھ کر افعان نے خفگی سے کہا، ہنسنے کی بات ہے چھوٹے، جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تم اس کی بہن اور اس کے منگیتر سے جیلس ہو، اور ایسا تو ایک ہی صورتحال میں ہوتا ہے۔ سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس حسین زمین سے اٹھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈمبل اٹھائے ورزش کرتے ہوئے بولا۔ کس صورت میں؟ افعان نے پوچھا۔ جب تمہیں اس سے محبت ہو جائے۔ تمہیں اس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے افعان خان، مبارک ہو، حسین نے مسکراتے ہوئے اسے آگاہی دی۔ افعان خان کے دل نے جیسے بیٹ مس کی، ماہم کا حسین چہرہ آنکھوں کے آگے جھلک دکھا کر غائب ہوا۔ یہ سب کتابی باتیں ابھی، اور مجھے خیرت ہے آپ ان سب پر یقین رکھتے ہیں؟ افعان نے نفی میں سر ہلاتے کہتے اپنا پروٹین شیک اٹھاتے منہ سے لگایا۔ جو محبت پر یقین نہیں رکھتے ان سے محبت بدلہ لیتی ہے افعان خان، اور بدلہ بھی پھر ایسا کہ محبت پر یقین نہ رکھنے والا محبت کا ورد کرتا رہ جاتا ہے۔ حسین کی بات پر اس نے سر جھٹکا، جیسے اس کی بات تو ہوا میں اڑائی ہو۔ مجھے یقین نہیں، بھی پریکٹیکل ابھی، اور مجھے کوئی محبت نہیں ہوئی، بس وہ مجھے اچھی لگی ہے، جب کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ چیز کسی کے پاس ہو تو برا لگتا ہے، بس یہی میرے ساتھ ہوا ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک بار میں جو اچھا لگے وہ دوسری بار بھی اچھا لگے۔ افعان سنجیدگی سے کہتے واپس پنچنگ بیگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دلکشی عشق کا پہلا مقام ہوتا ہے افعان خان، حسین کے کہنے پر اس کا پنچ مارتا ہاتھ تھما، پھولی سانسیں لیں اس نے حسین کی جانب دیکھا۔ حسین کی باتیں عجیب احساسات سے دو چار کر رہی تھیں، اس کو جو اس نے آج سے قبل پہلے کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ میں کسی سے جیلس نہیں ہوں ابھی، نہ مجھے کوئی پسند ہے، نہ میں محبت اور عشق جیسی عجیب حرافات پر یقین رکھتا ہوں۔ میں پریکٹیکل بندہ ہوں، میرے لیے انڈرسٹینڈنگ زیادہ معنی رکھتی ہے، اور منیبہ اور میں اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں۔ ایک لفظ پر زور دیے وہ پھر سے محبت و عشق سے انکاری ہوا، اپنے جذباتوں سے انکاری ہوا۔ حسین محض مسکرا گیا، جانتا تھا جب محبت اپنے پر پھیلائے گی تو یہی محبت سے انکاری شخص گھٹنے ٹیکے محبت کے آگے جھکا ہوا اسے ملے گا۔ السلام علیکم عفان بھائی۔ حسین مسکراتا ہوا ورزش میں مصروف تھا جب روم کا دروازہ کھلا اور انشا کی چہکتی آواز اس کی سماعتوں میں اتری۔ حسین نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا جو پیلے اور نارنجی لباس میں ملبوس، شہد رنگ آنکھوں میں جگنو اور لبوں پر دھیمی مسکان لیے عفان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حسین کی موجودگی کو اس نے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ حسین کے ماتھے پر بل اود آئے، اپنا نظر انداز ہونا اسے بری طرح چبھا، آنکھوں میں سرخی نے اپنی جگہ بنائی۔ اس نے پلٹتے عفان کو دیکھا جو شرٹ لیس تھا، اس کے ایبز اور توانا باڈی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے عفان کے سامنے آتے انشا کی نظروں کو اپنے وجود پر مرکوز کر گیا۔ کہاں منظور تھا اسے سامنے کھڑے وجود کی توجہ اور نظروں کا مرکز اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور بنے؟ انشا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ عفان سب سمجھتے مسکرا گیا۔ وعلیکم السلام گڑیا، عفان نے حسین کے عقب سے ہی اسے جواب دیا۔ انشا اس کے جواب پر مسکرا دی اور یہ مسکراہٹ جلدی پر تیل کا کام کر گئی۔ حسین نے حشمگی نگاہوں سے انشا کو تکا جو بیچاری اس نظروں سے کیا حائف ہوتی یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس نے کیا کر دیا ہے۔ وہ میں یہ فروٹس دینے آئی تھی، نوری نے بھیجے ہیں۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر انشا نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ حسین نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامی۔
ملازم کہاں ہیں سارے؟ سرد آواز میں پوچھا۔ وہ کام کر رہے ہیں، انشا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ان کے ہاتھ بھجوانا، آئندہ کوئی بھی چیز خود لے کر نا جم روم میں تم مت آنا۔ حسین نے تنبیہ کی، جبکہ ایک پل کے لیے بھی وہ عفان کے آگے سے نہیں ہٹا تھا۔ مجھے بھائی سے بھی ملنا تھا، میں اسی لیے آئی ہوں۔ انشا کی آنکھیں بھر آئی تھیں، یہ شخص اسے ڈانٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ انشا منمنائی آواز میں گویا ہوئی۔ بھائی یہاں سے مسٹر انڈیا کی طرح غائب نہیں ہونے والا تھا، باہر ہی آنے والا تھا، جاؤ یہاں سے۔ لہجے میں طنز کا عنصر شامل تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انشا کو جانے کا کہا، جس نے نم نظریں اٹھاتے ہوئے حسین کو دیکھا تھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حسین اس کی نم آنکھیں دیکھتے جبڑے بھینچ گیا۔ شرٹ پہن اپنی۔ پلٹتے غصے سے عفان کو دیکھتے کہا، جلتے ہوئے آپ کیوٹ لگتے ہیں ابھی۔ عفان کی بات پر حسین نے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نفرت میں چبھی محبت کی انتہا۔ جب اتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہ اس کی نظروں کا مرکز اپنے سوا کسی اور کو بنے دیکھ کر آپ کی آنکھیں لہو چھلکانے لگتی ہیں، تو پھر آپ نفرت کا راگ کیوں الاپتے ہیں؟ عفان کے سوال پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماتھے پر عود آئے بلوں میں اور اضافہ ہوا اور پھر وہ دوبارہ پش اپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ عفان نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ سب واقف تھے حسین کی انشا کو لے کر نفرت سے، لیکن اصل وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ بس سب یہی بات جانتے تھے کہ وہ انشا سے اس سبب نفرت کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے انشا نے اس کا اور میرم کا پیار چھینا، جبکہ وجہ تو کچھ اور تھی۔ ایک کام دیا تھا تمہیں اور تم سے وہ نہیں ہو پایا اریب، کیسے بھاگ سکتی ہے وہ لڑکی؟ حاکم صاحب شدید تیش کے عالم میں صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھے اریب پر گرجے تھے، جس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ وہ شرٹ لیس اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکائے مسکرا رہا تھا۔ وہ سن ہی کب رہا تھا حاکم صاحب کی باتوں کو؟ اس کے ذہن میں تو اس وقت پریش احتشام یزدانی نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ بھوری آنکھیں، کپ کپاتے لب، بھورے گھنگریالے بال، اس کا نازک سا سراپا کسی آکٹوپس کے مانند اریب کو جکڑ گیا تھا۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ حاکم صاحب اسے مسکراتے دیکھ کر کرخت لہجے میں گویا ہوئے۔ سن رہا ہوں بابا سرکار۔ حاکم صاحب کی آواز سنتے اسے چاروں ناچار اس فسوں سے باہر نکلنا پڑا جس میں وہ ساری زندگی قید رہنا چاہتا تھا۔ ہنوز ٹیک لگائے آنکھیں کھولتے ان کی جانب دیکھتے گویا ہوا، میری کمپنی دن بدن ہسارے میں جا رہی ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ تم نے تو اپنی نالائکی سے سب خراب کر دیا۔ حاکم صاحب کے کہنے پر اریب نے اپنے لب بھینچ لیے، جبکہ اس کے صوفے کے ساتھ کھڑا مستقیم اپنی ہنسی ضبط کرنے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ میں نالائق ہوں بابا؟ اریب کو ان کی بات ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ صوفے کی ٹیک چھوڑے آگے کو ہوتے وہ خفگی سے گویا ہوا، ہاں نالائق ہو تم، ایک کام تو تم سے ہو نہیں پایا، ایک لڑکی سے زخمی ہوئے پڑے ہو یہاں پہ۔ مرزا اریب حاکم، تم نے نالائکی کی نا ہر حد پار کر دی ہے۔ حاکم صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ پسندیدہ عورت کی خاطر کیا کچھ نہیں سننا پڑتا۔ اریب سر جھکائے بڑبڑا کر رہ گیا۔ جب حاکم صاحب کی بات پر اس نے نظریں اٹھائے ان کی جانب دیکھا۔ مستقیم بشیر کو بلاؤ، یہ کام اب وہی کرے گا۔ حاکم صاحب کی بات سنتے وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ بشیر حاکم صاحب کا خاص آدمی تھا، اور وہ بشیر کو کس لیے بلا رہے تھے وہ جانتا تھا۔ وہ پریشا کو دوبارہ اغوا کروانا چاہتے تھے۔ یہ بات اس کے طیش کے سبب کی وجہ بنی۔ وہ نازک وجود اس کے دل کی سلطنت پر بڑی شان سے قبضہ جما چکی تھی۔ اب تو وہ اس کو چھوتی ہواؤں کا بھی دشمن تھا، تو کیسے اس پر کسی کی نظر برداشت کرتا؟ کجا کے اس کے اغوا ہو جانا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلانے کی بابا سرکار۔ جبڑے بھینچے وہ انتہائی ضبط کرتے ہوئے گویا ہوا۔ حکیم صاحب نے تنی آبرو لیے اس کی جانب دیکھا، تو اریب صاحب آپ بتا دیں کیا کروں میں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں؟ حاکم صاحب نے دانت پیستے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھتے طنزیہ انداز میں کہا، آپ کل میرا رشتہ لے کر جائیں احتشام یزدانی کے گھر۔ حاکم صاحب نے جس قدر تیش میں آتے بات کہی تھی، اتنی ہی تحمل سے اریب نے جواب دیا تھا، اور حاکم صاحب نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مستقیم مجھے لگتا ہے اس لڑکی کا وار نہ کافی زوردار تھا۔ اریب کا دماغ ان کی جگہ سے ہل گیا ہے۔ حاکم صاحب کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ آپ کو احتشام یزدانی کے پیسے چاہیے، اس کا ساتھ چاہیے، اور جب اس کی بیٹی آپ کے بیٹے کی زوجیت میں ہوگی تو لازمی وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔
جتنا پیار وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے، بیٹی کی آگے تو وہ قانونی غیر قانونی نہیں دیکھے گا۔ اریب نے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ لاتے یہ بات کہی تھی، جبکہ دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، کوئی مہرہ نہیں تھی، لیکن اگر وہ یہ نہ کرتا تو اپنے باپ کی خصلت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ لازماً احتشام یزدانی کو کمزور کرنے کی خاطر اس کی کمزوری یعنی پریشے کو ٹارگٹ کرتا، جو اب محض احتشام کی ہی نہیں، اریب کی بھی کمزوری بن چکی تھی۔ حاکم صاحب کو شدید طیش میں بیٹھے بیٹے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات سنتے ان کے ماتھے پہ بل بنتے چلے گئے اور لبوں پر اچانک مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہیں وہ ڈور مل گئی تھی جسے وہ احتشام یزدانی کو قید کر کے کمزور کر سکتے تھے۔ اریب خاموشی سے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو باہم میں لا گیا۔ لیکن اگر اس لڑکی نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ ہم نے اسے اغوا کیا تھا؟ حاکم صاحب کے لبوں پر خدشہ آن سمایا۔ اسے نہیں پتا کہ اسے آپ نے اغوا کروایا تھا، اریب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن تمہاری شکل تو دیکھی ہے اس نے۔ حاکم صاحب مطمئن نہیں ہو پائے تھے۔ بے فکر رہیں، وہ نہیں بتائے گی، بس آپ تیاری کریں کل رشتہ لے کر جانے کی، اریب نے کہتے پرسکون انداز میں واپس اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ حاکم صاحب کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں چھائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ اریب آنے والے وقت کو سوچتا پرمسرت سے مسکرا دیا۔ جب وہ اسے دوبارہ دیکھے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ضرور وہ شیرنی کی مانند اپنی بھوری آنکھوں کے وار سے اسے زخمی کر دے گی۔ اریب کو اس کی بھوری آنکھیں یاد آئیں۔ وہ بنا آواز ذرا سا ہنس دیا۔ سر، کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں سب؟ مستقیم نے فکرمندی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا مستقیم، بس وہ مجھے اپنی زندگی میں چاہیے، اور میں نہیں چاہتا بابا جان اسے کوئی نقصان پہنچائیں، اریب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شادی کے بعد حاکم صاحب ہی مہرے کے طور پر اس کو استعمال کریں گے سر، مستقیم نے اسے مستقبل سے آگاہ کرنا چاہا۔ تمہیں لگتا ہے اریب مرزا اپنی محبوب بیوی کو مہرہ بننے دے گا؟ اریب نے جواباً آبرو اچکائے سرد لہجے میں کہا۔ مستقیم نفی میں سر ہلاتے خاموش ہوا۔ تم نے گاڑی پہنچا دی یزدانی مینشن؟ اریب متفسر ہوا۔ جی سر، میم گھر پہنچ گئی ہیں اور ان کی گاڑی بھی گھر کے باہر پہنچا دی ہے۔ اریب کی گاڑی میں ٹریکر نصب تھا، اسی لیے اسے پریشے کی لوکیشن معلوم تھی۔ اریب کے کہنے پر پریشے کی گاڑی بھی یزدانی مینشن تک پہنچا دی گئی تھی۔ مستقیم کے جواب پر وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی پہلی ملاقات یاد آئی۔ ملاقات نہیں کہہ سکتے، ہاں یار کا پہلا دیدار کہہ سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر وہ حسین دلربا منظر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ جب اسے شہر سے دیر ہو گئی تھی، حویلی کا راستہ دلاور خان کے گاؤں سے ہو کر آتا تھا۔ تب رات کے سنسان پہر میں پھیلی چاندنی میں اسے وہ نظر آئی تھی۔ وہ فکرمند انداز میں زمین پر بیٹھی مسکراتے ہوئے بلی کو پیار کرتے ہوئے نظر آئی۔ ایسا بے فکر سا انداز تھا اس کا کہ اریب مرزا تو چاند کی چاندنی میں نظر آتی اس پری پیکر کو دیکھتے تھم سا گیا۔ بھورے بالوں کی شریر لٹیں جو اس کے چہرے پر بکھری اس کے رخساروں سے چھیڑخانی کر رہی تھی، اریب کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ لبوں پر ٹھہری مسکان وہ مزمرائز سا ہوتا اسے دیکھے گیا۔ دل کی دھڑکنیں الگ تال پر دھڑکی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ اور پل اس فسوں میں بندھے رہے گا تو سانسیں بھرنا بھول جائے گا۔ اسی سبب تیزی سے اس کے پاس سے جیپ آگے بڑھا گیا۔ یہ دیدار تو اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ حویلی آنے کے بعد ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی وہ حسین چہرہ نظروں سے ہٹنے کا انکاری تھا۔ کیا پتا تھا وہ اسے دوبارہ مل جائے گی، اور جب وہ مل گئی تھی تو وہ اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ محبت ہو گئی تھی، محبت کا ادراک بھی ہو گیا تھا، اور پھر جب ادراک ہو جائے تو محبوب کو اپنا بنانے میں ذرا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پریشے کا معصوم انداز پھر بپھری شیرنی بن جانا اس کے مزید گرویدہ بنا گیا تھا اسے، اور وہ ہر حال میں اپنی زندگی میں اسے وہ چاہیے تھی، اور جلد از جلد چاہیے تھی۔ یزدانی مینشن سے کچھ دوری پر اریب کی گاڑی روکتے وہ لبوں کو گول کیے سیٹی بجاتے یزدانی مینشن کی جانب بڑھی تھی جب اسے دروازے کے پاس اپنی گاڑی نظر کھڑی آئی۔
सीटी की धुन बजाए वो गाड़ी के पास आती भूरी आंखों को छोटा किए गाड़ी को हाथ लगाते देखने लगी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो उसका फ़ोन भी डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। आजकल में भी ऐसे ज़माने अगवाकार पाए जाते हैं। वाह, हैरत है। परीशे को अपनी गाड़ी यहाँ देखते हैरत हुई थी। यकदम उसे अरीब की लू देती आंखें और निकाह की पेशकश याद आई। परीशे के वजूद में नागवारी की एक लहर दौड़ उठी। ठहर की इंसान, दुआ करना रब से तुम्हारी मुझसे मुलाकात ना ही हो, वरना अगली बार सीधा दिल पर फायर करूँगी। अरीब को तसव्वुर में रखते दांत पीसते वो गोया हुई। गाड़ी की चाबी निकालते हाथ में पकड़े वो यज़दानी मैंशन में दाखिल हुई। इस बात से अनजान कि जिसके दिल का वो निशाना लेने का सोच रही है, उसका दिल तो कब का उसके पैरों में गिरे उसकी गुलामी कर रहा है। फार्म हाउस पर मैंने पार्टी रखी है और तुम वहाँ आ रही हो। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात के खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे जब मुनीबा ने माहम को देखते कहा था, मैं क्यों, मतलब मैं वहाँ क्या करूँगी? माहम ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मुनीबा के बुलाने पर उसे खुशी महसूस हुई थी, लेकिन साथ साथ उस परेशानी ने भी आन घेरा था कि वो वहाँ क्या करेगी। हाँ, तुम खाना अच्छा बनाती तो तुम यूँ समझो तुम्हारी केटरिंग कंपनी का ऑर्डर है ये। मुनीबा के हद तक आमेज़ लहजे पर माहम की रंगत सुर्ख हुई, जबकि आरिफ साहब और सौमिया बेगम ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। इससे पहले कि आरिफ साहब कुछ बोलते, माहम टेबल के नीचे से उनका हाथ थामते उन्हें खामोश करवा गई थी। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। तुम मेन्यू बता देना, मैं अपनी टीम के साथ फिर डिस्कस कर लूँगी। चलती हूँ, वक्त कम है ना, अपनी टीम से भी बात करनी पड़ेगी। बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते वो लहजे को हशाश बशाश बनाए बोलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मुनीबा ने महज इस बात में सर हिलाते जूस का ग्लास लबों से लगाया जब उसकी नज़र अपने वालदैन की जानिब उठी थी। व्हाट डैड, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कुक है, केटरिंग का बिज़नेस करती है तो मैं उसे ही मुनासिब समझा। कंधे उचकाए बेफिक्री से कहते वो आरिफ साहब को अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने पर मजबूर कर गई। बोलने के बहुत से तरीके होते हैं बेटा, बहन है वो तुम्हारी, तुम उसे ऐसे भी मदऊ कर सकती थी अपनी पार्टी में। सौमिया बेगम खुद को बोलने से बाज नहीं रख पाई थी। जिस तरह का सर्कल मेरा है वो उसमें अनफिट है मॉम, अगर मैं उसे ऐसे वहाँ पे मदऊ करती तो वो बेचारी महज सबकी शक्लें देखती रह जाती, इसलिए मैंने उसे खाने के लिहाज से कह दिया। मुनीबा कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। हमारी दी गई छूट ने उसे ना अदब एहतराम से बहुत दूर कर दिया सौमिया, आरिफ साहब अफसोस से कहते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सौमिया हमेशा की तरह अपना सर पकड़े बैठ गई। फार्म हाउस को पार्टी की मुनासबत से सजाया गया था। पूल एरिया के पास टेबल्स और कुर्सियां रखी गई थीं। एक तरफ डीजे का सेटअप किया गया था, जबकि पूल एरिया से कुछ दूरी पर ही बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था, जहां गुलाबी रंग की सादा सी रेशमी फ़्रॉक में मलबूस बालों का जूड़ा बनाए, दुपट्टे को कंधे पर फैलाए, एप्रन पहने वो मेकअप से आरी चेहरा लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ खाना बनाने में मसरूफ़ थी। माहम ने मसरूफ़ अंदाज में नज़रें पूल एरिया की जानिब उठाईं और वहाँ आई लड़कियों को देखते उसके कानों से धुआं निकल उठा। उनके लिबास उनके जिस्म को ढकने के लिए नाकाफ़ी थे, जबकि हैरत तो उसे इस बात की थी कि उनमें से कुछ लड़कियां दावत नज़ारा बनी अपने शोहरों के साथ आई हुई थी, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी बीवी को कौन देख रहा है कौन नहीं। अपर क्लास माहौल में होने की वजह से इस तरह का माहौल नागवार गुजरता था। उसे घिन आती थी इस माहौल से। अब भी उसने अपने सीने पर फैला दुपट्टा नमाज स्टाइल में सर पर बांध लिया। स्याह शर्ट, स्याह पैंट में मलबूस स्याह ही लेदर जैकेट लिए, बालों को महसूस अंदाज में जेल से सेट किए वो फार्म हाउस में दाखिल हुआ था। वो यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुनीबा के इसरार करने पर उसे नाचार यहाँ आना ही पड़ा था। मुनीबा अफान को देखते हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास थामे मुस्कुराती हुई उसकी जानिब आई। अफान उसका लिबास देखते अपने जबड़े भींच गया। स्याह टखनों तक आते स्लीवलेस टॉप में मलबूस बालों को पुश्त पर फैला छोड़े, लबों पर सुर्ख रंग की गहरी लाली लगाए और चेहरे पर मेकअप किए वो हसीन लग रही थी। लेकिन अफान खान को ना उसका हुलिया इंतहाई नागवार गुजरा था। मुझे पता था तुम आओगे। अफान के पास आते उसके गाल से गाल लगाते वो मिलते हुए गोया हुई। अफान, मैं इस बात में सर हिला गया और मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। अफान का हाथ इस्तेहकाक से थामते वो आगे बढ़ी। अफान ने अपना सर झटकते अपनी नागवारी को छुपाना चाहा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
ایک عجیب سی چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ منیبا اسے اپنے دوستوں سے ملوا رہی تھی، وہ بس رسمی مسکراہٹ لیے ان سب سے مل رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایسے ماحول کا عادی تھا، اسے گاؤں کی سادگی بھری زندگی نہیں بھاتی تھی، لیکن شہر کی رنگینیاں اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے اس کا دل ایسا ان سب چیزوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے منیبا کے دوستوں کے پوچھے گئے سوال کا مختصر سا جواب دے رہا تھا، جب اس کی نظر ایک منظر پر آ کر ٹھہر سی گئی۔ سامنے کا منظر تھا ہی اتنا دلربا کہ وہ اپنی پلکیں تک نہیں جھپک پایا۔ نواز سٹائل میں دوپٹہ باندھے، دھوئیں کی تپش کے باعث چہرہ سرخ کیے، لبوں پر دھیمی مسکان لیے وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی کچھ بنانے میں مصروف تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے پاس کھڑی لڑکی کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ یہاں آئی دعوت نظارہ بنی لڑکیوں میں وہ سب سے الگ لگ رہی تھی، گویا مانو یوں جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول۔ وہ جو حسین کی باتوں سے پریشان بار بار اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا، اسے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں، وہ اسے اچھی نہیں لگی، اسے دیکھتے دل نے اپنی رت نہیں بدلی، سب دھڑا کا دھڑا رہ گیا۔ وہ جو یہ سمجھا تھا کہ پہلی بار میں یہ لڑکی بس اچھی لگی، ضروری نہیں کہ آگے بھی اچھی لگے، اب اپنے ہی لفظ اسے جھوٹے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ وہ پلکیں تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ تمہاری بہن اتنی اچھی کوک ہے، ہم نہیں جانتے تھے، and I must say she is very beautiful۔ وہ جو یک تک اسے دیکھ رہا تھا اپنی سماعتوں میں گونجتے ان لفظوں کے سبب ہوش میں آیا، ہاتھ میں تھامے گلاس پر گرفت مضبوط ہوئی، سینے میں یکدم آگ سی دہکتی محسوس ہوئی۔ عفان نے نظروں کا زاویہ بدلتے اس شخص کو دیکھا جو ماہم پر نظریں جمائے ڈرنک کا گھونٹ گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ماہم کو دیکھتے عفان ہان اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ اوہ ہو سیفی، تمہیں تو ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے۔ سیفی کے ساتھ کھڑی لڑکی کو سیفی کے لبوں سے ماہم کی تعریف اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا بازو تھامتے وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے ایک طرف سے عفان ہان سے عتاب سے بچا گئی تھی، جو اپنے ہاتھ میں تھاما گلاس اس کے سر پر پھوڑنے کو بس تیار تھا۔ مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی بھی اس کی تعریف کرے، مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ نظریں اپنے جوتوں پر جمائے وہ خود کو باور کروا رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ سینے میں جو آگ دہک رہی تھی وہ کسی طور پر بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ لاکھ کوششیں کرتے اپنی نظروں پر بند باندھ رہا تھا جو بار بار ماہم کی جانب اٹھنے کو بے چین تھی۔ تمہیں نہیں لگتا منیبا تمہیں اپنی بہن کو ہم سب سے ملوانا چاہیے؟ وہ جو اپنے آپ کو یہ باور کروا چکا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیفی کی بات نے دھیرے دھیرے بجھتی آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ شدت ضبط سے عفان کی آنکھوں میں سرخی نے اپنی جگہ بنائی۔ اس نے خون آشام نگاہوں سے سیفی کی جانب دیکھا جو اب منیبا کے ہمراہ ماہم کی ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے گلاس زوردار آواز کے ساتھ ٹیبل پر رکھتے، اپنے بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتے وہ بھی اسی جانب بڑھا۔ ہیلو، سیفی نے ماہم کے پاس آتے مسکراتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماہم جو اپنے دھیان میں کام میں پوری طرح غرق تھی، اپنے پاس سے آتی آواز پر خوفزدہ ہوتے اپنی جگہ سے اچھلی، لیکن اپنے سامنے کھڑے لڑکی اور اس کے بڑھائے گئے ہاتھ کو دیکھتے اس نے منیبا اور اس کے ساتھ کھڑی آئی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں ناگواری لیے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سنجیدگی سے اس کے بڑھائے گئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ماہم نے سلام کیا۔ اس کا سیفی کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کرنا وہاں آتے عفان کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برسا تھا۔ عفان آؤ نا۔ منیبا نے اپنے پیچھے کھڑے عفان کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک کیا۔ منیبا کے پکارنے پر ماہم نے بھی نظریں اٹھائے عفان کی جانب دیکھا۔ اس کی کنچی آنکھوں کو خود پر مرکوز کرتے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس شخص سے ہوئی پہلی ملاقات کافی عجیب تھی، اور جس طرح وہ اسے دیکھتا تھا ماہم کو اس کی نظروں کی تپش گھبراہٹ میں مبتلا کر جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ پارٹی کیوں انجوائے نہیں کر رہی؟ تھوڑی دیر بریک لے کر آ جائیں ہمارے ساتھ، پارٹی انجوائے کرتے ہیں۔ سیفی اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے خوشگوار لہجے میں بولا۔ اس کا یہ لہجہ اور نظریں عفان کا ضبط آزما رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سیفی کو سامنے انگیٹھی میں موجود چکن کی جگہ ڈالتے بھون ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا، پر مجھے پسند نہیں ہے یہ سب، میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ کریں انجوائے۔ ماہم نے رسمی مسکان لی اپنا دامن بچایا، جبکہ اس کی یہ رسمی مسکراہٹ عفان کی ضبط کی تنابیں ہلا گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ماہم کو یہاں سے کہیں غائب کر دے یا پھر اس سیفی نامی شخص کو۔ اٹس اوکے، ویسے آپ کا کھانا بہت اچھا ہے، مطلب آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، میں نے سٹارٹر ٹیسٹ کیے ہیں۔ سیفی کی تعریف پر وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ کوئی اور پل ہوتا تو پھر عفان اس مسکراہٹ کے آگے ڈھیر ہو جاتا،
لیکن اس وقت اسے یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ وہ چپتی نگاہوں سے ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ اب بات برداشت سے باہر ہو رہی تھی اور اس کا خود پر ضبط نہیں رہا تھا۔ شکریہ، ماہم نے شکریہ ادا کیا جب اسی پل بے دھیانی کے باعث اس کا ہاتھ گرم گرم کوئلے سے جا لگا۔ آہ! ماہم سسکی بھرتے اپنا ہاتھ تھامتی، اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ سیفی تھام چکا تھا، اور بس عفان کی تو ضبط کی تمام تنابیں اب ٹوٹ چکی تھیں۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے کچھ کر گزرتا، فارم ہاؤس کی لائٹس بند ہوئیں اور ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ عفان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے آگے بڑھتے سیفی کے ہاتھ سے ماہم کا ہاتھ نکالا اور اندھیرے میں اندازاً سیفی کا ہاتھ گرم گرم انگیٹھی پر پڑتے جلتے کوئلوں پر رکھ دیا۔ وہ ماہم کا ہاتھ سختی سے تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یکدم اندھیرا چھانے کے باعث ماہم بھی پریشان ہوئی تھی جب اسے اپنی کلائی کسی کی آہنی گرفت میں محسوس ہوئی۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ کون اسے یوں کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ اپنی پشت سے اسے سیفی کی چیخ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی فکرمند آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس صورتحال میں بدحواس سی ہو اٹھی تھی۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو! ماہم اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنی کلائی ایک سخت لیکن آہنی گرفت میں محسوس کرتی وہ مزاحمت کرتے بولی۔ اس سے پہلے وہ چیختے اپنا دفاع کرتی، عفان اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں تھامتے اس کی کمر سے لگائے اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ ماہم کا دل خوف سے تیز دھڑکا۔ اس شخص کی گرفت سخت تھی، وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی، نہ ہی وہ اس شخص کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ عفان کے ہاتھ کی گرفت کے نیچے دبے اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اگر اب آواز نکلی تو زبان کھینچ لوں گا حلق سے۔ سرد ہون جما دینے والی آواز ماہم کو اپنے کان کے بے حد قریب سنائی دی گئی۔ ساتھ ساتھ دہکتی سانسیں اس کے کان کی لو اور گردن کو جھلسا رہی تھی۔ وہ یکدم ساکت ہوئی، خوف سے آنکھیں آخری حد تک پھیل اٹھیں۔ جب کوئی غیر مرد آپ کی تعریف کرتا ہے تو مسکراتے نہیں ہیں۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی بھی غیر مرد کے سامنے مسکراتے دیکھا تو تمہاری مسکراہٹ اپنے انداز میں چھینوں گا۔ اس کے کان پر جھکے سرد لہجے میں کہتے وہ ماہم کی ریڑھ کی ہڈی میں برقی دور آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہ ہی اسے اپنے لفظوں کا اندازہ تھا۔ بس وہ بول گیا تھا، اپنے سینے میں دہکتی آگ کو کم کرنے کی خاطر۔ اپنے انتہائی قریب اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو عفان کے ہاتھوں پر طاری ہونے لگی۔ اس کی گردن میں منہ دیے گہرے سانس بھرتے وہ ماہم کو تڑپا گیا۔ ماہم نے مزاحمت کرنی چاہی جب مخالف کا اگلا قدم اس کی سانسیں سینے میں اٹکا گیا۔ عفان بے ہود ہوتے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا۔ ایک انجان شخص اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ ماہم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ مخالف کا دہکتا لمس اسے جلا رہا تھا۔ دوسری طرف عفان اس کی خوشبو میں سانسیں بھرتے خمار کے ایسے جہاں میں پہنچ گیا تھا جہاں سے واپسی مشکل تھی۔ مخالف کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی قربت اسے پرسکون کر گئی تھی۔ دل مسرت سے جھوم اٹھا تھا۔ عفان نے اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشتے اس کا ہاتھ جو جل گیا تھا اپنے ہاتھ میں لیتے اپنے لبوں سے لگایا۔ ماہم کو اس کے دہکتے لبوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تھا۔ چیخنے چلانے سے وہ قاصر تھی۔ اس شخص کا ہاتھ مضبوط تھا اور اس کے ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کا دہکتا لمس اس کے جلے ہاتھ پر رکھتے اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس سے قبل ماہم اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو دور کرتی جب عفان اپنے نام کی پکار پر ہوش کی دنیا میں لوٹتے، ماہم کا ہاتھ چھوڑتے اس کے ہونٹوں پر جمع اپنا ہاتھ ہٹاتے چھلاوے کی مانند وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہم اپنا توازن نہ سنبھالتی زمین پر گر پڑی۔ اپنی گردن اور ہاتھ پر ابھی تک اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ماہم اپنی گردن کو ہاتھ سے رگڑتے اپنا جلا ہوا ہاتھ جو پہلے ہی سرخ ہو رہا تھا اسے مزید رگڑتے سرخ کر گئی۔ اس وقت وہ بدحواسی کی عالم میں تھی۔ اگر دماغ سے کام لیتی تو آواز پہچاننے میں ایک پل نہ لگاتی۔ فارم ہاؤس کی لائٹس آن ہوئی۔ ماہم نے آس پاس دیکھا، لان کا پچھلا حصہ تھا۔ اب وہ یہاں مزید نہیں رک سکتی تھی، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سے آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ تیزی سے پول ایریا کے پاس آئی جہاں ایک طرف سیفی اپنا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کے پاس ہی منیبہ، عفان اور باقی سب لوگ بھی کھڑے تھے۔ آپ لوگ سب سنبھال لیجیے گا، میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ بھیگی کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنا پرس اور موبائل اٹھاتے ایپرن اتارتے بنا منیبہ کو آگاہ کیے باہر نکلتی چلی گئی۔ عفان کی سرخ کنچی آنکھوں نے اس کی پشت کا نظروں سے اوجھل ہو جانے تک تعاقب کیا۔
سیفی تم جاؤ آرام کرو، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے لائٹس آف ہو گئیں اور پھر یہ۔ منیبا نے سیفی کا ہاتھ دیکھا اور سرخ ہوتے ہاتھ کو فکر مندی سے دیکھتے کہا، جب عفان کو اس کا سرخ ہاتھ دیکھتے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سینے میں جو دہکتی آگ تھی وہ تو ماہم کے لمس اور خوشبو سے بجھ گئی تھی۔ وہ سب جو اس نے کیوں کیا، کیا وجہ تھی، وہ کیوں بے قابو ہوا، کسی غیر کی نگاہ اس پر کیوں برداشت نہیں ہوئی اسے، اور کسی اور کی طرف سے جانے والی تعریف پر اس کا مسکرانا کیوں چبھا تھا۔ یہ سب وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی وہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ فی الوقت وہ اپنی سانسوں میں سمائی اس کی خوشبو اور اس کے لمس سے مسروریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جاری ہے۔